बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब जानते हैं कि वतन अज़ीज़ जो है वो कई दहाइयों से दहशत गर्दी की अफरीत में मुब्तला रहा है। 90,000 शहादतें हो चुकी हैं, 30 अरब डॉलर से ज़ायद मुआशी नुकसान हो चुका है। इस वक्त भी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी जो है वो अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी अजीम जानों की कुर्बानी देकर अपने लहू से लकीर सेच कर वतन का दिफा कर रही हैं, कौम का दिफा कर रही हैं। 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस से 2 अहम ऑपरेशंस किए थे, जिसमें 31 भारतीय बेस्ड बल्कि स्पॉन्सर्ड जो फितनुल खवारिज थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ केज में भी जो है वो उस बारूदी सुरंग के जब धमाका हुआ था उसमें कैप्टन वकार अहमद समेत जो है वो 5 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसमें भी 5 दहशतगर्द जो है हलाक हुए थे। और इसके अलावा मेहमंद है, जनूबी वज़िरिस्तान है, शुमाली वज़िरिस्तान है, बाजोड़ है, दीर है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और जिसमें हमारे जवान भी शहादतें ले रहे हैं। 14 सितंबर का भी हम वाक़या नहीं भूल सकते कि उसमें बड़ी शहादतें हुई, हमारे जवानों की 12 शहीद हुए थे। और लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दर्जनों से ज़ायद जो फितनुल खवारिज हैं, जिनको भारत की पुश्त पनाही हासिल है, जिनको वो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया। नाज़रीन, बेशक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और हमारे जवान जो है उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाया है। मगर सोचने वाली बात यह है कि आज से 5-8 साल पहले गालिबन दहशत गर्दी को जो वो कंट्रोल कर लिया गया था और एक तरह से जो है उनकी कमर तोड़ दी गई थी, मगर इन 5-6 सालों में दोबारा देखा गया कि ये दहशत गर्द जो हैं ये फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहायत अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में 40,000 लोगों को जो है वो यहाँ पे पनाह दी थी केपी में, और पीटीआई जो है उनका एक नज़रिया हमेशा टीटीपी के साथ और दहशत गर्दों के साथ जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर नज़र आया। उनके मौक़िफ़ की तायद की गई और केपी हुकूमत जो है वो कलअदम टीटीपी से क्या बात करना चाहती थी और क्या बात करना चाहती है, क्योंकि आज के तनाजुर में हम देखें तो बानी पीटीआई जेल से बैठकर जो है वो सीएम बलूचिस्तान सीएम केपी को कह रहे हैं कि आप जाएं अफ़गानिस्तान और वहाँ बात करें, और इस तरह जो अफ़गानी जो इल्लीगल रहते थे उनको जिस तरह मुल्क से निकाला जा रहा है, तो दहशतगर्दी की वजूहात ये है। जबकि बारहा सबूत के साथ ये बात सामने आ चुकी है कि जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें वो फितनुल खवारिज होते हैं जो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जिनकी पुश्त पनाही जो भारत कर रहा है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, महमूद जान बाबर वेल नोन सहाफ़ी हैं, आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। खालिद चिश्ती साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं दोबारा, गो के हमारी जो फोर्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस वो उनको जहन्नुम वासिल भी कर रही हैं, अपनी शहादतें भी दे रही हैं, लेकिन सर इस वक्त आपको वजूहात क्या लग रही हैं? क्या इस वक्त जो राइजिंग पाकिस्तान है या पाकिस्तान ट्रैक पर आ चुका है इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दीगर जो डिप्लोमेसी उससे भी, और इसके अलावा भी कि जिस तरह वो एक्सपोज कर रहा है अफगानिस्तान को और जहाँ पे दहशतगर्द पनाह लिए हुए और ख़ास तौर पर भारत, क्या यही वजूहात हैं कि दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है? ये बहुत शुक्रिया शाजी, आपने मुझे इनवाइट किया। और बाकी ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू है, हमारी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, और ये आज की बात नहीं है, ये इतनी दहाइयों से चल रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुल्क ने, इस लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने बहुत कीमत दी है इसकी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें जहन में रखनी चाहिए जो अभी मई 2025 में हुआ है, मैं उससे लिंक करना चाहूँगा। देखिए, जब एक दुश्मन आपको फ्रंट पर आकर फेस टू फेस हवाओं में आकर या ज़मीन पर आकर मुकाबला करने की जसारत नहीं रखता, तो फिर वो यही एक ऑप्शन रह जाती है कि आपको प्रॉक्सी वॉर करके आपको ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू डिस्टेबलाइज किया जा सके, ताकि ये इंप्रेशन वो टू प्रॉन्ग होता है। एक ज़ाहिर आप सिक्योरिटी की तरफ, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज इनवर्ड देखना शुरू कर देंगी, इनसिक्योरिटी जो बाहर मैसेज जाएगी इन्वेस्टर्स को वो जाएगी कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है, अंदर के लोगों को आएगा मुसल्लह अफवाज और उसके दरमियान रिफ्ट पैदा करेगी कि शायद मुसल्लह अफवाज में काबिलियत नहीं है या खुदा ना खास्ता उस तरह की कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दुश्मन अचीव करना चाहता है बाई सेंडिंग दिस मैसेज, क्योंकि फ्रंट पर आ नहीं पा रहा।
اور یہ ان دنوں میں بھی جب جنگ ختم ہوئی تھی، ہمارے مئی کا جو بیٹل سارا ختم ہوا تھا، تو مجھے جب سیز فائر ہوا تو بہت سارے جرنلسٹ یہ پوچھتے تھے کہ اب وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے. اور میں نے اس وقت بھی یہ کوئی پرڈکٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن میں نے انالائز کیا تھا، کیونکہ محاذ پر جب جواب آپ نہ دے سکیں پاکستان کی ایک ریزالو کا، تو پھر ہندوستان کے پاس میں نے یہی کہا تھا کہ ایک آپشن یہی بچتی ہے کہ وہ اب بارڈر کے بیہائنڈ بارڈرز اپنے ایجنٹس کو دوبارہ ٹریگر کریں گے، اپنے سلیپنگ سیلز کو اٹھائیں گے، اپنے ان کو کہیں گے کہ آپ ہی وہی کام کریں جو ہم سامنے نہیں کر سکے، آپ چھپ کے کریں. دیکھیے چھپ کے کرنے کے ان کو ہندوستان کو یا ہمارے مخالفین کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگز ان کی مرضی کی ہوتی ہے، لوکیشن ان کی مرضی کی ہوتی ہے، انٹینسٹی ان کی مرضی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا بارڈر ہے ہمارا افغانستان اور ایران کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، تو ظاہر ہے ہماری افواج کبھی پرپز بلٹ یا ڈیولپ ہی نہیں کی گئیں کہ ہم 3 فرنٹس پر لڑیں گے. ایران بھی بارڈر ہمارا کمفرٹیبل نہیں ہے، حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، بٹ میں بلوچستان لبریشن فرنٹ اور دوسری آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، وہ کمفرٹ زون میں بھی نہیں ہے. افغانستان کمفرٹ زون میں نہیں ہے، اور آخری ہندوستان کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. تو اتنے فرنٹ پہ نہ ہمارا ڈیزائن ہے، کیونکہ ہماری فوج صرف ڈیفنس کے سینس میں رہی ہے. ہم نے تو یہ کر کے جو دکھایا الحمدللہ وہ ریزالو تھا. تو یہ ایک وہی کمزوری کی ایک نشانی ہے دشمن کی، جب اور کچھ نہ کر سکے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک آپشن ہے جو کہ اتنی بہادری کی علامت دنیا میں کوئی بھی نہیں اس کو گنتا. ٹھیک ہے محمود صاحب، ہم نے بھی اس پہ بڑی رپورٹنگ کی ہے، آپ نے بھی کی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ کا جب دور اقتدار تھا، ایک طرح سے دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا، اور دہشت گردوں کو تو روزانہ کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، مگر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں روٹ کاز کے اوپر. اس کا سدباب کیا ہے؟ حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں، ایک پالیسی بنائی تھی افواج پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہو کر. لیکن یہ جو آج بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف ایک سافٹ کارنر بھی ہمیں نظر آ رہا تھا. دوسرا 40,000 لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر پناہ دی گئی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ تمام وہ وقت تھا جب دوبارہ جو ہے دہشت گردی کو لے کر منظم ہوئے؟ جی شکریہ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حالات اس وقت ایسے ہیں. ہمارے دشمن جو ہیں وہ ممالک بھی ہیں، وہ ممالک بھی اس وقت پاکستان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، کیونکہ ہم ایک نیا رخ لے رہے ہیں، ہم اس نئے رخ پہ جا رہے ہیں، اور ہم جو ایک گرے ہوئے اس میں تھے، پوزیشن میں تھے، اب ہم اس سے اٹھ رہے ہیں. اور جب ہماری رائزنگ ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ اب ہم کھڑے ہوں گے، اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو سیکیورٹی کے اس کے دفاع کے میدان میں تو اس نے دیکھ لیا مئی کے دوران. اب وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہماری معیشت بہتر ہو، ہمارے حالات بہتر ہوں، ہم اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ خود تو جا کے نہیں لڑ سکتے، تو پیسے دے دیے جائیں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور فنڈنگ کا تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. اس کی تو پوری کہانیاں اب ہر جگہ پہ یعنی منظر عام پہ آ چکی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ایک وہ ہے، وہ اپنے پاکستان کے وہ ٹی ٹی پی کے وہ طالبان جو کہ افغانستان چلے گئے تھے مختلف آپریشنز کی وجہ سے، اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر پاکستان سٹیبل ہو گیا، معیشت بہتر ہو گئی، حالات بہتر ہو گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. افغانستان میں تو ہم خانہ بدوشوں کی طرح رہیں گے، مہاجر کی طرح رہیں گے. یہ حکومت کب تک رہے گی افغانستان میں؟ پھر تو ہمیں واپس کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا. تو کیوں نہ ہم ایک پریشر ڈال کے پاکستان میں اپنے گھروں میں واپس آ سکیں. اور ان کو گھروں میں آنے کے لیے اس وقت پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے. اور انہوں نے ہر وہ جگہ ٹچ کی ہے جو سینسیٹیو پوائنٹ ہے پاکستان کا. یامیر، شانگلہ، ڈی ای خان، یہ پورا سی پیک کا روٹ ہے. اس کے علاوہ اس نے باقی جو دیر، سوات، باقی بھی جو جگہ ہیں، اس نے اپنی پریزنس بتا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، میں لڑ سکتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری چیز جو ان کی مدد کر رہی ہے اور ہمارے بیرونی دشمن کی مدد کر رہی ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس وقت پاکستان میں وہ فورسز جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ آرام سکون سے نہیں بیٹھ رہی. تو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. ان کے مقاصد سیاسی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہیں یا وہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن جب ایک اس وقت میں ایک ہوں اور میرے ساتھ 3 لوگ لڑ رہے ہیں، اور میں تینوں کے ساتھ لڑتے ہوئے میرے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہو رہا ہے. جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل وہ چل رہی ہے، بات چل رہی ہے،
اور جو احتجاجوں کی سیاست پھر شروع ہو رہی ہے اس کا فائدہ ٹی ٹی پی اور ہندوستان اٹھا رہے ہیں. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف ٹی ٹی پی اور ہندوستان کی دوست ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کا فائدہ وہ دونوں اٹھا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو اس وقت پریشر میں رکھ کے اپنے مقصد کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تینوں اپنے مقصد کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زمین کے ساتھ چپکا رہے، وہ زمین سے کبھی اٹھ نہ سکے اور اس کے برابر آ نہ سکے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مئی میں پوری قوم، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے ہندوستان کو جب پچاڑا تو ہمیں فخر محسوس ہوا کہ ہاں ہم اس قابل ہیں. پہلے ہمارے دلوں میں وہ تھے، شکوک و شبہات تھے، لیکن اب کوئی شک و شبہ نہیں. اب ہم اسرائیل سے بھی نہیں ڈر رہے، ہم ہندوستان سے بھی نہیں ڈر رہے، اور دنیا کی کسی قوت سے نہیں ڈر رہے. یہ اس مئی کا اعجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے، ایک کرم کیا ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ اب اندرونی حالات جب ہمارے بہتر ہوں گے تو باہر کے دونوں دشمنوں سے پھر ہم نمٹ سکیں گے. لیکن یہ اندرونی جو لوگ ہیں اگر ان کو کسی طریقے سے سمجھ آ جائے اور یہ صوبہ اور وفاق مل جائے تو میرے خیال میں یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو بیچ کے جو لوگ ہیں، جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اور کسی ایک ٹیبل پہ سب کو بیٹھ کے کچھ فار دا ٹائم بینگ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ نہیں، جب تک یہ دہشت گردی اور باہر کے حملے ختم نہیں ہوتے ہم سیاسی طور پہ نہیں لڑیں گے. تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں. بالکل صحیح بات کی محمود صاحب، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ جو اگر ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں، وہ کلیم بھی کرتی ہے کہ جی ہم تو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ اس وقت جب یہ پرائم منسٹر تھے بانی پی ٹی آئی، تو طالبان کے لیے تو آپ مذاکرات کے لیے تیار تھے، مگر جب اپوزیشن جماعت اس وقت نون لیگ تھی، وہ کہتی تھی جی آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کریں، چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، استحکام پاکستان پہ بات کریں، تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں. اور ابھی تک یہی سلسلہ، یہی ضد قائم ہے کہ بات چیت نہیں آگے بڑھی جائے. خالد صاحب، یہ تو ہمارے ان ہاؤس آرڈر کے معاملات ہو گئے، لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان کو تو اینٹی ٹیررزم کے لیے پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی لابنگ کی ہے اور بہت محنت کی ہے. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی بڑا کردار رہا ہے، جسے ہم ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں. یو این سے لے کے تمام ایکٹیو جو فورمز ہیں وہاں پہ پاکستان بارہا آواز اٹھاتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو تو ہم مار رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کو ختم کرنا جو ہے وہ خطے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ امن کے لیے خطرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں، ابھی ایس یو فورم پہ بھی یہی بات ہوئی تھی، اس کے علاوہ مختلف فورمز پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک مربوط اور پروڈکٹیو قسم کی جو ہے وہ پالیسی اپنائی جائے، حکمت عملی بنائی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب بلوچستان اور چین جو ہے جس طرح سی پیک کو لے کے اب اس ریجن میں آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ تو چائنا کے لیے بھی بہت بڑی ایک پرابلم ہے. ان تمام چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا جو ہے ان میں کوئی تعاون ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے شاہ جی، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، 80 90 اور 2000 کی دہائی نہیں ہے جب ہندوستان اپنی مرضی کا ایک بیانیہ نیریٹو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دنیا کو، اور پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی میں کامیاب ہو جائے گا کہ ہم کوئی دہشت گردی کو سپانسر کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ اگزامپل آپ کے سامنے اپریل میں پہلگام ہوا. ہندوستان نے پورا زور لگایا کہ دنیا کنونس ہو جائے اور پاکستان کو اکاؤنٹیبل کرے کہ پاکستان نے دہشت گردی ایلیجڈلی ان کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے. کہیں ثابت نہیں ہوا. دنیا ثبوت مانگ رہی تھی، دنیا ایویڈنسز مانگ رہی تھی، دنیا نیگوسیشن چاہتی تھی، دنیا نیوٹرل انکوائری چاہتی تھی، جو ہم چاہ رہے تھے. تو دنیا نے ہمارا پوائنٹ آف ویو کو مانا بھی اور سمجھا بھی. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہندوستان کو وہ پذیرائی کہیں سے بھی نہیں ملی، بلکہ آل اوور دا نہیں ملی، ایون رشیا سے بھی نہیں ملی جو کلوزسٹ ایلائے رہا ہے. تو کیا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا اب ریئلزم کی طرف جا رہی ہے، دنیا پروفز کی طرف جا رہی ہے، ادر دین امریکہ اور اسرائیل جو اس وقت دوسرے طرف سے لڑ رہے ہیں یا کاؤنٹر کر رہے ہیں اس پوری دنیا کے ایک پیس کو جو مجھے نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو دنیا میں اب چین اتنے عرصے سے ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ پر زور دے رہا ہے، اور چین کی ظاہر ہے ہم سے بھی توقع یہ ہے کہ جتنی جلدی ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی اتنی ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور سی پیک کے لیے بھی بہتر ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے. ہم بہت کامیابی سے دنیا کو ریلائز کرا چکے ہیں کہ ہم پیس لونگ ملک ہیں، ہم ایک سٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہمارا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیررزم وہ ملک کر رہے ہیں جو اتنے ہزار کلومیٹر سے دور سے اٹھ کر جہاز بھیج کر قطر میں بمباری کراتے ہیں، ایران پر بمباری کرا رہے ہیں. ان کو ٹیررزم کی کیٹیگری میں ڈالنے کی ہمت چاہیے اس دنیا کو اب، اور جو ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. لیکن ہندوستان کو کامیابی سے ہم نے اس کا نیریٹو بالکل کامیاب نہیں ہونے دیا. کنسرٹڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے، ملٹری ایفرٹ تو ظاہر نظر آئی لوگوں کو مئی میں،
اور خاص طور پر 6 اور 7 تاریخ کو جو ہندوستان کی فضائیہ کے ساتھ ہوا، یہ کنٹینیوڈ ایفرٹ ہے. اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ آنے والے وقتوں میں دنیا، جیسے میں نے کہا، زیادہ پریکٹیکل ہو رہی ہے، زیادہ کانشیس ہو رہی ہے، زیادہ اصول پسند ہو رہی ہے، مائنس 1-2 ملکوں کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. تو ہم اب بہتر اب کر پا رہے ہیں دنیا کو کنونس کہ پاکستان ایک پیس لوننگ ملک ہے، ایک ڈیووٹڈ ملک ہے پیس سیکورٹی اور اس کے لیے. اور آخری جملہ ایک ذہن میں رکھیے گا شازیہ، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا اب کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اس خطے میں جو پرانے زمانے میں ہم سو کالڈ سارک کے ممالک ہوتے تھے، جو اب اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہی ہے، یہی نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، انڈیا، یہ ہم لوگ دنیا کا 22-23% ہیں. اور ہم 22-23% ہونے کے باوجود 2 نیوکلیر پاور ہیں اس کے اندر اور نیبرز ہیں، اور آپس میں ہم ٹریڈ صرف 5% کرتے ہیں. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم سب سے ڈس انٹیگریٹڈ ریجن ہے دنیا کا، اور کس ملک کی وجہ سے؟ نہ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، پاکستان کی وجہ سے تو نہیں ہے، ہندوستان کی وجہ سے ہے. اور یہ ہمیں اب دنیا کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہندوستان اگر ایلڈر بردر بنے، ریسپیکٹ دے بھی اور لے بھی، تو یہ خطہ، آنے والی نسلیں یہ ترقی پائیں گی. میرا خیال ہے اب، میرا خیال ہے دنیا بھی مان رہی ہے اور لوگوں کو بھی ریلائز ہو رہا ہوگا. اور میں ہندوستان پورے کی بات نہیں کر رہا کہ 1.4 بلین لوگ جو ہیں وہ جنگ چاہتے ہیں. چند ٹاپ کی لیڈرشپ آپ نے دیکھا آئسولیٹڈ ہے، جنہوں نے ایون ملٹری کو بھی آلموسٹ ڈکٹیٹ کیا کیونکہ ان کا پولیٹیکل یہ بی جے پی کا کیا آئیڈیالوجی ہے؟ عوام تو وہاں کی نہیں چاہتی یہ سب کچھ. ایبسولوٹلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مسلح افواج جس ہاف ہارٹڈ طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کا وائس ایئر چیف کو چند دن پہلے، پہلگام کے واقعے کے چند دن بعد، ہمارے فائٹ سے ان کو ریموو کر دیا گیا. تو ایسی سٹیج پہ لیڈرشپ بدلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی لائن ٹو کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ایک اور ضرور میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ ہندوستان کے ایئر فورس چیف دیکھیے، ہماری ایئر فورس نے دوسرے دن سارے کلیم کیے ثبوت کے ساتھ، ریڈیو کال کے ساتھ، جیوگرافیکل لوکیشن اور کوآرڈینیٹس بتا کے. ہندوستان کے ایئر فورس چیف کی کمٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آلموسٹ 93 ڈیز کے بعد ایک سیمینار سے اجلاس کر رہے ہیں. 56 منٹ کی ان کی تقریر ہے. 28ویں منٹ میں ان کو جا کر خیال آیا کہ میں نے ہندوستان نے جو جہاز مارے ہیں پاکستان کے، ان کا بھی ذکر کرنا ہے. سو یہ تو آرڈر آف پریفرنس ہے یا ٹروتھفلنس ہے. تو دنیا اب اس میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے محمود صاحب، اس وقت جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں، انہوں نے جو سوالات اٹھائے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو کے پی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پر بھی بڑا اعتراض کیا ہے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے جو دہشت گردوں کو جو مار رہی ہے ہماری فورسز، اور جس طرح ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ابھی 12 جوان ہمارے شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ میں پوری قیادت، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سب موجود تھے، لیکن وہاں پر اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ موجود نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ان کی حکومت کی نمائندگی. یہ کتنی بڑی تشویش کی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ریاست لڑ رہی ہے اور پاکستان کے وجود کو ایک خطرہ ہے، تو اس وقت ایک صوبہ جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے، وہ صوبہ نہیں ہے جو کہ اس جنگ سے کہیں دور کہیں ہے، نہیں، یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ عجیب سی کیفیت ہے. آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہم آگ بجھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آگ اس طرح نہیں بجھے گی، یہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ والی آگ بجھانے کی آپ کی مشین ہے، یہ جو اب گاڑیاں لے کے میں آگ نہیں چھوڑوں گا بجھانے کے لیے. تو اس لیے وہ ان کی یہ بات زیادہ اس لیے بھی عجیب لگتی ہے. پھر ان کے ہاں ہی یہ فوجی جوان جو ہیں یہ شہید ہو رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اگر انہیں نہیں معلوم تو یہ جا کے اپنے شہروں میں پوچھیں، جا کے یہ دیر بالا میں پوچھیں، دیر زیری میں پوچھیں، باقی اضلاع میں پوچھیں کہ وہاں کے لوگ خود وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے تو دہشت گردوں محمود کے ایک خلاف، بات ان دہشت گردوں کے خلاف. مجھے تو محمود ایک جی. بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی سیلاب آیا، جو متاثرین تھے، آپ سی ایم ہیں، آپ جاتے ہیں وہاں دادرسی کرتے، اقدامات کو آپ دیکھتے. دوسرا، آپ کے جو بانی پٹا، مطلب آپ اپنے صوبے کے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جن پہ کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہی تیسری بار جو ہے ہمیں اس حکومت کے لیے چوز کیا ہے. آپ ادھر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، لیکن آپ کے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان جائیں، وہاں کی حکومت سے بات کریں، اور ان کو اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب آپ کو افغانستان کی فکر ہے مگر اپنے صوبے کے لوگوں کی فکر نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہے، یہ جو اس وقت صوبائی حکومت اگر وہاں جا کے بات کرے گی نا افغانستان سے، تو یہ کچھ عجیب سا لگے گا. جب یہ خود میدان میں آئے گی اور سر لڑے گی اور ثوابدیدی ان نہیں ہے، دہشت گردوں، اختیاری نہیں ہے. بات سنیں، اب میری جی بات سنیں، جی جب یہ ان دہشت گردوں کو ماریں گے، جب یہ ان لوگوں کو ماریں گے جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ جائیں گے افغانستان سے بات کریں کہ ہمیں صوبائی حکومت سے بچائیں. تو اس وقت صوبائی حکومت کی اپنی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہو جائے گی. اب وہ بہت کمزور وکٹ پر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے جا کے وہاں پہ بات کرنی ہے. آپ بات کریں،
لیکن وہ دونوں کام کریں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. سر آپ فورن منسٹری کے ساتھ جا کے بات کریں نا, آپ اکیلے اٹھ کے تو نہیں جا سکتے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے آئینی طور پر کہ آپ. جی سر, میں ایک بات بتاؤں, دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا. امریکہ نے افغانستان میں جو جنگ لڑی وہ آخری دن تک گولیاں بھی برسا رہا تھا اور وہ دوحہ میں بات چیت بھی کر رہا تھا. تو ہماری صوبائی حکومت اگر یہ چاہتی ہے, ہم نے صرف بات کرنی ہے, آگ لگی ہے, آگ پہ پانی ڈالنا شروع کریں, اور اگر آگ بجھ جائے گی اس دوران تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو پھر آپ جو دوسرا طریقہ استعمال کریں وہ والا بھی استعمال کریں. اگر یہ بات چیت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی فورسز بھی استعمال کریں گے ان کے خلاف, جو کہ اس وقت ایک امپریشن ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس ساری جنگ سے, تو اگر یہ اس جنگ میں جائیں گے تو ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی, ان کی بارگیننگ پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی. افغانستان یہ نہیں جائیں گے, افغانستان وہ لوگ جائیں گے جنہیں یہ ماریں گے. وہ جا کے افغانستان کو کہیں گے کہ آئیں جی ہمیں صوبائی حکومت سے بچائیں, پاکستان کی فورس سے زیادہ تو یہ ہمیں مار رہے ہیں اور یہاں کے لوگ ہمیں مار رہے ہیں. تو پھر ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی, ورنہ کب تک منتوں سے. آپ کو معلوم ہے یہ جو بیڑیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ یہ بکری کی فریاد کو نہیں مانتا, یہ صرف شیر کے تپڑ کو سمجھتا ہے. تو یہ اس وقت ہر کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوگا ان سے لڑے گا, یہ صرف ان کی زبان سمجھیں گے, ورنہ منتوں کی زبان وہ نہیں سمجھتے. وہ تو جب آپ منت شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے, جب آپ لڑتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھی حقوق ہیں, ان سے بھی بات ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی اپنی پوزیشن اس حوالے سے دیکھنی چاہیے. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے, آپ کو معلوم ہے, میں ایک آخری بات کروں چھوٹی سی. جی, وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس صوبے کے لوگ چاہے ہم کچھ بھی کریں یہ پھر بھی ہمیں ووٹ دیں گے, کیونکہ ہم انہیں کچھ بھی کہیں یہ مان لیتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے نا, ان کا نمائندہ کہیں آپ کو عوام میں نہیں ملے گا, نہیں جاتے لوگ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, ہمیں تو جس کے نام پہ ووٹ مل رہا ہے وہ ہمیں پھر وہ ٹکٹ دے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے, تو خیبر پختونخوا کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. لوگوں کو وہ ختم ہو گیا, وہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ جو حساب کتاب کرتے تھے کہ یار آپ ہمارے جنازے میں نہیں آئے, آپ ہمارے فلاں کے جنازے میں نہیں, آپ ہماری شادی میں نہیں آئے, ہم جب آپ کے گھر آئے تو آپ نے حجرے کا دروازہ نہیں کھولا, اپنی بیٹھک نہیں کھولی, آپ نے ہمیں چائے نہیں پلے. ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کلچر بالکل الٹا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. خالد صاحب, اب اگر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, ہم نے بارہا اس پہ ڈیبیٹ بھی کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے, سیاسی ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے. ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی گئے وہاں پہ, بات چیت بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن ابھی یہ جو 12 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پر اس وقت جو پرائم منسٹر گئے تھے, تعزیت کی تھی جو ہمارے جوان زخمی ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھئی اب افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا خوارج کے ساتھ ہے. یہ بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ تھا. ہم افغانستان کے ساتھ پالیسی کو ریویو کرنے کے حوالے سے بارہا بات کر چکے ہیں, لیکن سر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی انیشیٹو لے رہی ہے وہاں کی افغان حکومت, یا وہ بہت بے بس ہے طالبان کے آگے, ٹی ٹی پی کے آگے؟ دیکھیے, یہ اس پہ کوئی شک نہیں, جو شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے بائی ڈیزائن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہر فرنٹ پہ ہماری کنفرنٹیشن ہو, ہم پیس چاہیں گے, لیکن اس کے لیے کیونکہ دونوں طرف سے تالی بجتی ہے, اور اگر افغانستان کی حکومت کا یا کیپیبلٹی نہیں ہے ان کو روکنے کی یا نیت نہیں ہے, دو ہی چیزیں ہیں نا, تیسری چیز تو کچھ نہیں ہے ان طالبان کو روکنے کی. کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے اینٹی اسٹیٹ جو وہ کرتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز یا دہشت گردی, کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ تو یا اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ٹھیک کیا تھا کہ وزٹ بھی کیا تھا, گڈ ول جیسچر بھی ہونا چاہیے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب چائنا فیکٹر اور سعودی عرب فیکٹر جن کے زیادہ انفلوئنس ہیں ان میں, ان کو ایک قسم کا نیگوسیشن ٹیبل پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو ان کے تھرو اس لیے کرنا چاہیے کہ پھر کانسیکوینشل ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ یا آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں اگر کیپیسٹی نہیں ہے, یا ہمیں کہیں کہ ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈ کریں اور آپ کو انیبل کریں کہ ہم ان کو ڈیٹر کر سکیں اور تباہی مچا سکیں ہم ان کے خلاف بھی, جس طرح یہ ہمارے جوان اور بچے شہید کر رہے ہیں. تو وہ پھر ایک جب گارنٹیئر جیسے ہوتے ہیں چائنا اور سعودی عرب یا کوئی اور یو اے ای, قطر, کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, تو جب وہ ہوں گے تو پاکستان کے پاس ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہو جائے گا. کیونکہ سمپل جب آپ وزٹ کرتے ہیں اور اگلے دن وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں یا اگلے مہینے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک میئربل. لیکن خالد صاحب, یہ کچھ خبریں تو آئی تھی کہ اس حوالے سے پاکستان نے کانٹیکٹ کیا, چائنا سے بھی کیا, سعودی عرب سے بھی کیا, اور جو ریجنل ممالک ہیں ہمارے ان سے بھی کی بات چیت.
जी हुआ भी है। आपने नोट किया होगा चाइना में कुछ मुज़ाकरात हुए भी हैं जी उनके जी तालिबान गवर्नमेंट जी के साथ, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे हमारे अहदेदारान के मुज़ाकरात हुए भी हैं। जी लेकिन आई थिंक इनको कंसर्टेड एफर्ट्स और रिजल्ट ओरिएंटेटेड होना चाहिए, जिसको कहना चाहिए ना, मैं एक्शनेबल कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। एक्शनेबल का मतलब है कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, और अगर आप ये वादे पे पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर हम ये रिजॉर्ट करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। यानी मैं एक्शनेबल जब तक नहीं होगा, एक गुडविल क्रिएट करने की एक लिमिट होती है। अगर उसके अंदर एक्शन नहीं होगा या विजिबल आपको एक रिजल्ट नजर नहीं आएगा, तो फिर तो जितनी मर्जी मीटिंग कर ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है क्योंकि हम ये जो बायलैटरल नहीं कर पा रहे, तो चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और तालिबान के भी बहुत ज्यादा स्टेक हैं, मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों से स्टेक हैं। उनको इंगेज करके एक बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल होनी चाहिए, और उसके बाद जैसे मैंने कहा एक्शनेबल एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर आप ये रिजल्ट लाएंगे इतने अरसे में, तब हम हमारे आप हमारे दोस्त हैं, हम भी आपके दोस्त हैं। लेकिन अगर नहीं हो सकेगा तो या आप कैपेसिटी से इनकार करें, फिर हमें कैपेसिटी की इजाजत दे दें कि हम न्यूट्रलाइज कर दें उनको जाकर अक्रॉस द बॉर्डर। तो इस तरह का कोई एक्शनेबल करना पड़ेगा, उसके अलावा शायद ये अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा आप महमूद। अच्छी सजेशन दिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस एंगल पे यकीनन बात हो चुकी है और चाइना को भी इस पे कंसर्न होगा, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को जिस तरह लेकर आ रहा है। उधर हम देख रहे हैं रेकोडेक में सऊदी अरब का अपना इंटरेस्ट है, दीगर ममालिक भी हैं। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका का डेलीगेशन आया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसी वक्त इफ़ेक्टिव होंगी जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। और इस वक्त मुझे याद पड़ रहा है गालिबन अभी अमेरिका का जो वफ्द आया था, तो दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी मजबूत किस्म की पॉलिसी पर बातचीत की गई थी। ये देखें, ये जो ममालिक हमारे करीब आ रहे हैं और हमारे साथ आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब जो हैं, खसूसन में हमें चीन की बात करूंगा क्योंकि हमें आज ही एक मौका मिला था एक इंटरेक्शन का, तो उसमें हमें अंदाजा हो गया कि वो किस अंदाज में सोच रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वाखान की जो पट्टी है तो वो भी अफगानिस्तान की मिल्कियत है, लेकिन हम फिर भी अफगानिस्तान के साथ जाते हुए इसमें अपनी उसको देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और हमें जो खदशात हैं तो उन खदशात को भी हम जहन में रखें क्योंकि हमारे कंसर्न्स हैं। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जब अपने पैरों पे खड़ा होगा तो, लेकिन उनकी जो बातों से जो क्लियर पता चला है वो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। वो ये बाकी जो चीजें हैं तो इनको वो कम वो दे रहे हैं, हैसियत दे रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान हो जाएगा। ये उनको समझ आ रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं हमें कब समझ आएगी। हम जो अंदर बैठे हुए हैं, हम जो आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते? कोई भी फरीक हो अगर एक दूसरे से बात नहीं करे वो इन हालात का जिम्मेदार है। अगर वो कोई भी हो, मौजूदा हुकूमत हो या वो सियासतदान, खुसूसन तहरीक इंसाफ, अगर बात करके इस मसले को हल नहीं करते और मौजूदा हालात हुकूमत तो खराब महमूद होते साहब हैं। बातचीत करना चाह रही, कब से करना चाह रही, लेकिन आपको पता है कि बानी पीटीआई की जो जिद है और जिस तरह के यू टर्न आते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है, मैं ताकतवर हल्के से बात करूंगा, फिर उनको भी बुरा भला कहते हैं। मतलब फिर किस तरह बात की जाए, यही तो समझ नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो इसका फैसला जो है ये तो वो जो जिनके बीच राब्ता हो रहा है वो आपस में खुद कर सकते हैं। वो अपनी कौम की हालत देखें, हमारी मुश्किलात को देखें, हमारे हर तरफ से उठने वाले जनाजों को देखें और इस वक्त के हालात को देखें। तो अगर वो इसको देख के रियलाइज करके आगे जाएंगे तो उनका कद मजीद बढ़ेगा, उनकी इज्जत बिल्कुल ठीक। बढ़ेगी। उनको अपनी इस इज्जत के लिए सोचना चाहिए और पाकिस्तान की हालत में उनको रहम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और इसी पॉइंट का सेगमेंट क्लोज करूंगी कि इस वक्त फील्ड मार्शल की सरबराही में जो है अफवाज पाकिस्तान और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का काला कमा कर रही है। हुकूमत भी चाह रही है कि दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जाए, इकदामात भी कर रही है, मगर बड़ी अच्छी बात मेरे गेस्ट ने की और कंक्लूजन भी यही निकाला है कि मुल्क के अपने अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, तभी हम बाहर के चैलेंज से और खुसूसन दहशतगर्दी से निपट सकेंगे। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। Do facts matter? Yes, Does truth matter? absolutely. I mean, you know, we're talking about India hitting Islamabad. पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है। They've lost 2 JF-17 fighter jets. Having faced the destruction
of 5 of their aircraft. These are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. Facts and truth. From Pakistan to you. वेलकम बैक नाज़रीन। और पाक चीन दोस्ती तो लाजवाल है, उस हवाले से तो हम बातचीत करते रहते हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है बहुत अहम दौरे भी होते रहते हैं। इस वक्त सदर मुमलिकत पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो चीन के 10 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं वहाँ पर, और उनके साथ खातून अव्वल भी मौजूद हैं, आसफा भुट्टो ज़रदारी, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इस हवाले से भी है कि एक तो पाक चीन ताल्लुकात, दूसरा जो इक़्तिसादी और तरक्की की जो ताउन होता है उसको फ़रोग़ देने के हवाले से बातचीत की जाती है। फिर डिफरेंट एंगल पर जो है वो चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत और सरमायाकारी के लिए क्या मौक़े अहम होंगे। इस तनाजुर में मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा दूँ। डायरेक्टर चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, अहमद मंसूर साहब तज़कियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तलत साहब, इस वक्त सदर मुमलिकत का जो दौरा चीन है, इसकी अहमियत, CPEC के प्रोजेक्ट्स देख लें आप, इन्वेस्टमेंट देख लें आप, इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में कितना अहम लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। ये प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की जो विजिट है चीन में, इसके एक तनाज़र दो तीन इसके एंगल्स में आपसे बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि ये जो विजिट है ये उस वक्त हुई जब उससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले SCO की एक बहुत अहम कट हुआ चीन के अंदर और तियानजिन में। अब उसमें एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक, वो इंटरनेशनल सतह पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट था, वो बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे ममालिक की शिरकत की और सरबराहान ने शिरकत की। साथ ही उसके मीटिंग के बाद, SCO की मीटिंग के बाद, पाकिस्तान से गए हुए करीब 300 बिजनेसमैन थे और इसी नंबर के बराबर के चीनी जो बिजनेसमैन थे वहाँ पे एक कट और हुआ। वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पे वो भी शरीक हुए इस इजलास में, तो उसमें बहुत हौसला अफजा खबरें मिली। अब ये तीसरा इवेंट ज़रदारी साहब की विजिट है चीन में। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम सक्सेशन में जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसका पाकिस्तान चीन तल्लुकात के लिए बहुत एक खुशाइन है ये जो विजिट। अभी जो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ज़रदारी साहब की 10 दिन का दौरा है उसमें सबसे पहले उन्होंने डिफेंस की वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देखी। उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, ताजरों से मिल रहे हैं, बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, ऑफिशियल से मिल रहे हैं। तो ये बहुत अहम दौरा है। देखिए सदर की सतह का दौरा या सदराए मुमलिकत के लेवल का दौरा इसलिए अहम होता है कि ये सिंबॉलिक भी होता है और बहुत सारे इससे सियासी, फारसी और मुआशी फायदे भी होते हैं। तो जैसे कि अभी हम समझते हैं कि जो बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए ये इनका दौरा बहुत मुफीद होगा और उसमें और ऐड ऑन करेगा। जो बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें देखिए बहुत खुशाइन खबर ये थी कि $8 बिलियन के करीब के MOUs साइन हुए और $1.5 बिलियन के करीब जो है JVs हुए हैं। JV का मतलब यह है कि $1.5 बिलियन का काम जो है वो आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। तो ये दीज आर गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि ज़रदारी साहब की ये विजिट भी बहुत अहम है और हमें ये आने वाले दिनों में जो चीन की यहाँ पे जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं और पर्टिकुलरली जो हमारा फेज 2 है CPEC का, उसके लिए बहुत ही खुशाइन खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। देखिए उसमें CPEC में अभी आपके सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि CPEC में मुझे जो खुशी है जिस बात की, मैं CPEC का स्टूडेंट हूँ, मैं तलब इल्म हूँ, मैं CPEC के मामला का CPEC पे अभी फोकस्ड हुआ जा रहा है। फोकस मीन्स आपने ग्रीन इनिशिएटिव्स को फोकस करना है, इंडस्ट्री को फोकस करना है, एग्रीकल्चर को फोकस करना है। अब
وہ ایریاز فوکس کیے جا رہے ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایریاز میں پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور چینی ہیلپ سے یہ پروجیکٹس جو ہے وہ جلد از جلد مکمل ٹھیک ہے ہونے سر، کا ٹھیک ہے، امکان ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب شنگھائی الیکٹرک کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی ملاقات کی احمد صاحب، اور اس کانٹیکس میں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئلہ گیسیفیکیشن پلانٹ کا جو قیام ہے اس کے لیے ایم او یوز بھی سائن کیے گئے ہیں۔ ہر کوئلہ ذخائر جو ہے وہ ملکی جو ہماری ضروریات ہے اس کے مطابق بجلی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے جو ہے چائنا کمپنیز کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں شازیہ خان صاحبہ، اس جو خاص طور پہ توانائی کا یہ جو منصوبہ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو صدر آصف علی زرداری کے اس وزٹ کے جو ارکان ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو سندھ کے جو صوبائی وزیر توانائی ہیں ناصر حسین شاہ وہ ساتھ ہیں، شرجیل میمن جو سینئر وزیر ہیں وہ ساتھ ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جو خاتون اول ہیں آصفہ وہ بھی بالکل ساتھ ہیں۔ تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو پاکستان کے حوالے سے یہ بہت اہم، لیکن سندھ کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اور ان کی جو پوری ٹیم نے بہت اس پہ کام کیا ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ ایک تو یہ وزٹ ہے، یہ پہلے ہونا تھا، پھر ان کی کوئی طبیعت خراب ہوئی تو اس وجہ سے یہ اب ہو رہا ہے۔ سب چیزیں پائپ لائن میں تھیں، تیار تھیں۔ ایک جو سولر کے حوالے سے پاکستان میں چین کا ایک بڑا منصوبہ یہاں پہ موجود ہے، اور اب یہ تھر کول جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور پاکستان کی جو کوئلے کی جو یہاں پہ موجودگی ہے وہ اس کا استعمال اس طرح سے اب تک نہیں ہو پایا جو اس کی کیپیسٹی ہے، تو اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ اب جو شنگھائی جو الیکٹرک ہے اس کے ساتھ یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے بہت اہم ہے۔ 2 اور ایم او یو بھی سائن ہوئے ہیں، زراعت کے حوالے سے بھی اور جو میس ٹرانزٹ کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی سندھ اسپیسیفک ہی ہیں۔ ہاں صدر جو آصف علی زرداری ہیں جو سی پیک کے حوالے سے مجموعی طور پہ ان کی وہاں پہ انگیجمنٹس ہیں اور جو بات چیت ہے وہ اس تناظر میں بھی بہت اہم ہے کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کے پاکستان میں سٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کا اس میں ایک خاص حصہ ہے، خاص رول ہے۔ تو اب یہ جو سی پیک میں جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلی حکومت کے دور میں اس پہ باتیں ہوئیں کہ منجمد ہوا اور اس کے حوالے سے بہت سارے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، اور وہ انفارچونیٹ ہے، اس میں ماضی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اور بہت چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ آپ جو خاص طور پہ جو یہ ہمارا لنک ہے، روڈ لنک ہے، یہ پورا سی پیک پورا جو نیٹ ورک ہے موٹر ویز کا وہ ہر طرف بن چکا ہے۔ کہاں نہیں بنا؟ سندھ میں نہیں بنا۔ سکھر سے جو حیدرآباد والا وہ ایک بہت بڑا اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک وہ اس میں تاخیر رہی ہے، اب اس کے بھی جو معاملات آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ جو وزٹ ہے صدر آصف علی زرداری کا، یہ پاکستان کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں چین کے ساتھ اس میں بھی اہم ہے، اور اگر پاکستان کا جو سفارتی جو اس وقت کردار ہے اس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل وہ دوحہ میں جو علاقائی معاملات ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں جو قطر کے ساتھ جو صورتحال اس وقت پیش ہے اور اسلامی سربراہی جو کانفرنس ہے اس میں ان کا رول ہوا، آپ نے کل بھی اس پہ پروگرام بھی کیا، بات بھی کی، اور آج یہاں پہ صدر آصف علی زرداری جو اس حکومت کا حصہ ہے وہ چائنا میں ہے، تو پاکستان اس وقت ہر طرف اس کی جو پوزیشن ہے سفارتی اور اس کی جو ریلیونس ہے وہ دنیا میں وہ بہت ہی یہ نمایاں ہے، اور یہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ آج پاکستان سفارتی لحاظ سے جس پوزیشن میں ہے پچھلے 10 15 20 سالوں میں نہیں تھا۔ تو صدر آصف علی زرداری کے اس دورے سے بہت توقعات ہیں، پاک چین دوستی مزید آگے بڑھے گی، اور اس کے نتائج یقینی طور پہ یہ صرف پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صدر کی بات نہیں ہے، اس میں وزارت خارجہ انوالو ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کا وزٹ ہے، اور یہاں سے بڑی خوشخبریاں ملنے کی توقع ہے۔ بالکل طلعت صاحب، ایک جو وزٹ رہا ہے پریزیڈنٹ صاحب کا اس پہ تو بھارت نے نظریں گاڑی ہوئی ہوں گی اور بہت ہی کیننگ آبزرویشن اس کی ہوگی، کین قسم کی، کہ جو یہ جو ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ کیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بنیامین مرسوس اور جو مارکہ حق میں ہم نے جو ان کے ایئر کرافٹ کی جو کارکردگی تھی یقیناً وہ اس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کتنی مضبوط ہو رہی ہے؟ یہ بھی بہت اچھا ایک نقطہ ہے، بلکہ سمبولزم ہے یہ، ایک شاید چائنا پاکستان یہ جو وزٹ کے شروع میں ہی ان کو پہلے فیسلٹیز دکھائی گئی جہاں پہ اسٹریٹجک ایسٹس تیار کیے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ
to deepen this defense relationship کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک جو ہے نا وہ اس کی ایک فیس ویلیو تھی اس جو وزٹ کی شروع میں ہی ان کو ڈیفینس فیسلٹی میں لے جایا گیا اور ایویشن کوآپریشن اور ڈیفینس کوآپریشن میں جو پاکستان اور چین کے مابین چل رہا ہے اس کے بارے میں بریفنگز دی گئی. دیکھیے یہ بہت اہم ہے اور میرے خیال میں میسج از ویری کلیئر انڈیا کے لیے بھی. اور ہم چونکہ خود بھی چائنا میں تھے ان دنوں میں تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا وہاں پہ کہ جو انڈیا کی آئسولیشن ہے وہ بدتری بڑھ رہی ہے وہاں پہ, چونکہ باقی ایشیائی ممالک کے بھی لوگ منتقین آئے ہوئے تھے اس سے ہم نے گفتگو بھی کی. تو انڈیا کی آئسولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور انڈیا کا جو ایک خاص ایک مت تھی ان کی ایز اے ریجنل پاور, میرے خیال میں وہ بیان المستوس کے بعد مارکہ حق کے بعد وہ بہت حد تک بریک ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں بھی اگر ہم انڈیا نے کچھ مناسب اقدامات نہ کیے ریجنل کوآپریشن کی طرف, کنیکٹیوٹی کی طرف اور ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف, تو شاید ان کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی آنے والے وقت میں. 2-3 چیزیں میں اس وزٹ کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ جو منصور صاحب نے بات کی وہ یہ ہے کہ نارملی جو وزٹ ہوتی ہے سربراہ مملکت کی وہ بیجنگ تک محدود ہوتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی وزٹ جو ہے وہ چینگدو, شنگھائی اور سنجیانگ بھی اس میں شامل ہے. دیٹ مینس کہ انہوں نے بیونڈ بیجنگ فوکس کیا ہوا ہے اور آف کورس ان کے جو وزراء ساتھ کے ہیں جن کی ٹیم ہے اس میں سندھ کے وزراء بھی ہیں, سندھ کے آفیشلز بھی ہیں, تو امید تو ہے کہ سندھ کے لیے وہ اچھی خبر لائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو سی پیک جو بھی ہمارے آفیسر جاتے ہیں ان کے ایجنڈے پہ سی پیک ضرور ہوتا ہے. سی پیک اور کنیکٹیوٹی کا جو ہے ایک ایمفسس ہوتا ہے جس میں انڈسٹریل کوآپریشن ہے, انرجی انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سی پیک کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی. اور جو سب سے بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں وفاقی سطح پہ یعنی بیجنگ فوکس بھی تھا اور ابھی اگر وہ صوبوں میں باقی شہروں میں جا کے مختلف چیز دیکھ رہے ہیں اور بزنس میں انگیج کر رہے ہیں, اس میں بزنس ٹو بزنس کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو چین آفر کیا کر رہا ہے, چین اس وقت انرجی میں آفر کر رہا ہے, چین اس وقت ای وی کارز میں کر رہا ہے, آٹوموبائل میں کر رہا ہے, جوائنٹ وینچرز الیکٹرک ویکل منی ٹرکس میں کر رہا ہے, رینیویبل انرجی میں کر رہا ہے. تو چین کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اب صرف یہ ہے کہ شاید ہماری گورنمنٹ, ہمارے آفیشل جو وہاں گئے ہوئے ہیں وہ شاید کچھ ان کو اپرچونیٹیز, ان کو ایونیوز کریٹ کرنے پڑیں گے, میکینزم کریٹ کرنے پڑیں گے اپنے ملک میں, تاکہ ہم چین کے اس جو چین آفر کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکیں. ٹھیک ہے احمد صاحب, ایک تو یہ کہ جو $7 بلین کا جو ریلوے کا منصوبہ ہے اس کے بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان چونکہ ہمارے ریلوے کے نظام پر بھی ہے کہ جدید ہونا چاہیے ایک ریلوے نظام, کتنا ضروری ہے کہ یہ منصوبہ جلد وہ کرے, کمپلیٹ ہو؟ دوسرا بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ سولر انرجی کے شعبے میں جو وہاں پہ لوگ تھے ان کے ساتھ, جو کمپنی تھی ان کے ساتھ بات چیت کی اور بریف بھی کیا, اور کچھ میرا خیال امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. یہ کتنی وقت کی ہم ضرورت ہے؟ ہم وہی بات کر رہے تھے پہلے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو لے کے جو ایک طرح سے وہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں وہاں پر, تو یہ کتنے اہم منصوبے ہیں اور کتنی جلدی مکمل ہونا چاہیے انہیں؟ دیکھیں یہ جو ML1 منصوبہ ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی بنتا جا رہا تھا. یہ آج سے 5 سے 7 سال پہلے اس پہ کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. یہ انفارچونیٹ ہے. اس وقت $8 ارب کی اس کی لاگت کی بات ہو رہی تھی, اگر یہ $7 ارب ہے یہ لگ بھگ اسی میں جائے گا. پاکستان کا جو یہ نظام ہے ٹرانسپورٹیشن کا, یہ اس میں سمجھ لیں کہ انقلاب آ جائے گا, اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ یہ پڑے گا کہ آپ کا ذرائع آمد و رفت تو ہوں گے ہی صحیح. ابھی آپ دیکھیں ریلوے کراسنگز کا ایشو ہے پورے ملک میں. ریلوے لائن جو پرانی فرسودہ ہو چکی ہے اس میں آپ کی ٹرین 80 کلومیٹر کی سپیڈ سے اوپر کراس نہیں کر سکتی. پھر جو ان کے حادثات ہیں اور باقی چیزیں وہ تو بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. یہ 150 کلومیٹر جو گھنٹے کی رفتار سے آپ کی ٹرین اگر پشاور سے کراچی جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ وقت کی کتنی بچت ہوگی. اور اس میں پھر صرف اس میں یہ کارگو کے اوپر نہیں ہے بات, یہ
ریجنل جو کنیکٹیویٹی ہے یہ اس کا بھی منصوبہ ہے. یہ ML1 ہے, اس کا ایک فیز ML2 ہے. تو اگر اس میں یہ پیش رفت ہو رہی ہے اور جیسے اس کی خبریں آ رہی ہیں, یہ ایک بریکنگ نیوز ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور سولر کے حوالے سے کی, جو ہمارا تمام جو صوبوں میں پاکستان کے عوام ہیں اس وقت سولرائزیشن کے اوپر جا رہے ہیں, اس میں چائنا کا جو اس میں رول ہے وہ اس لیے ہے کہ را مٹیریل اور وہاں سے آپ کو اکوپمنٹس آنی ہیں. ٹھیک ہے. یقیناً جو صدر مملکت کا دورہ چین ہے اس کے سگنیفیکنس پہ ہم نے بات کی, اور یہ جو ہے انویسٹمنٹ اور جو مختلف جو ہمارے سیکٹرز ہیں اور خاص طور پہ انرجی, اس کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.